Assalamualaikum students, I am Muhammad Imran, your Pakistan studies teacher of class 9th, and today we will have our first class under chapter the ideological basis of Pakistan. तो सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे कि यहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद में हमारी आइडियालॉजिकल बेसिस क्या थी, हमारी बैकग्राउंड क्या थी और कौन से अवामिल थे जिनके तहत आखिरकार 1100 साल की तारीख़ के बाद हमें पाकिस्तान हासिल करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि आइडियालॉजी की तरफ बढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि क्या आया यहाँ पर बरसग़ीर पाक व हिंद में हमारे पास आइडियालॉजिकल जो मतलूबा बैकग्राउंड था, ठीक है, तो मौजूद था। तो हमारा जवाब है कि हाँ, वो बैकग्राउंड मौजूद था और वो पस मंज़र सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की 712 ईस्वी में आमद से शुरू होती है। ठीक है, जब पहला घराना यहाँ पे मुसलमान हुआ और जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस तारीख़ को दवाम बख्शा सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाले जो पातीन थे, जिनमें महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, फिर बाबर, अहमद शाह अब्दाली और शेरशाह सूरी वगैरह वगैरह, इनके नाम काबिल ज़िक्र है। ठीक है, तो इस आइडियालॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है कि आए हमारे पास आइडियालॉजिकल बैकग्राउंड मौजूद था, तो जवाब है कि हाँ। ठीक है, तो बहरहाल ये आइडियालॉजी का जो सफ़र जारी रहा 712 से लेके 1857 तक, ये आखिरकार बहादुर शाह ज़फ़र की 1857 में अंग्रेज़ों के हाथों उनके इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। ठीक है, लेकिन तब तक आइडियालॉजी जो है, आइडियालॉजी अब पाकिस्तान मतलब ये बन चुकी थी, अगरचे हमें उसका इदराक नहीं था, हम उसको महसूस नहीं कर सकते थे कि आया वाकई हमारे पास कोई ऐसा नज़रिया, ऐसी आइडियालॉजी मौजूद है जिसको बुनियाद बना के हम एक बिखरे हुए कौम, तो उसको कहते हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है, जिनको किसी पॉइंट पे मुत्तफ़िक़ किया जाता है। तब तक मतलब कह सकते हैं कि मुसलमान बिखरे हुए थे। ये 1857 तक तो कौम थे, लेकिन उसके बाद की जो तारीख़ है आइंदा 90 साल की, जो 1947 तक पाकिस्तान की उसूल पर आकर मुंतज हुई। ठीक है, तो बहरहाल उस कौम को यकजा करना था और उनको ये एहसास दिलाना था कि हाँ, आपकी आइडियालॉजी, आपका नज़रिया, आपके पास एक ऐसी सोच है जिसको मतलब परवान चढ़ा के हम अपना हिंदुस्तान में बरसग़ीर पाक व हिंद में अपना नज़रियाती नस्बुलैन हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हो गया हमारा आइडियालॉजिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आइडियालॉजी की तरफ कि आइडियालॉजी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको अपने सादा अल्फाज में समझाऊं। एक तो आइडियालॉजी की बहुत सारी अक़साम है, जैसे मतलब पॉलिटिकल आइडियालॉजी, सोशल आइडियालॉजी या लिंग्विस्टिक आइडियालॉजी, या मतलब बहुत सारी किस्में इसकी हो सकती है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर है, एक होती है सोच, आइडिया। ठीक है, जब कोई आइडिया किसी शख्स के जहन में आता है फ़र्दन मतलब ज़ाती तौर पर, उस आइडिया को वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है और फिर वो आइडिया अगर मतलब उनकी पसंद का हो, उनको पसंद आए, तो ये आइडिया फिर रफ्ता रफ्ता फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जब एक तस्वर, एक आइडिया ये पर्दे वाहिद के जहन से निकल के पूरी कौम को अपना मतलब अपने होने का एहसास दिलाता है और पूरी कौम उस आइडिया पर चलने लगती है, तो तब आइडिया एक छोटा सा बीज हो गया। फिर जब ये बढ़ के एक तनावर दरख्त बनता है, तो हम देखते हैं कि फिर उसको आम तौर पर दुनिया में आइडियालॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आइडियालॉजी जिस तरह आपकी किताब में बयान की गई है कि आइडियालॉजी क्या चीज़ है, उर्दू में आइडियालॉजी ये हो गया नज़रिया। ठीक है, जिसको हम नज़र पाकिस्तान कहते हैं। बहरहाल इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि आइडियालॉजी इज़ ए सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन विच ए नेशन और सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड। मतलब ये हुआ कि आइडिया वो बुनियाद है, वो सियासी बुनियाद है या वो मतलब सकाफती बुनियाद है जिस पर किसी कौम की इमारत तामीर की जाती है। ठीक है, ये आपकी इंसाइक्लोपीडिया, आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे टॉप पे जो तारीफ बयान की गई है, ये उसी के हिसाब से हो गया। अब एक फ़िलासफ़र है जिनका नाम है जॉर्ज ब्रास। वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं आइडियालॉजी को? वो कहते हैं कि एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलॉसफी इज़ कॉल्ड आइडियालॉजी। ठीक है,
تو ایک ایسا پروگرام یا ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان جو کسی فلسفے پر، کسی اصولی اور مدلل فلسفے پر قائم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ایک ایسی چیز ہو گئی جو فرد واحد کی مطلب صرف اس تک محدود نہیں۔ آئیڈیالوجی تب ہی آئیڈیالوجی کہلائے گی، نظریے کو مطلب ہم تب ہی نظریہ مانیں گے جب اس سوچ کو، اس نظریے کو معاشرے کے بہت سارے افراد، معاشرے کی مجموعی تعداد جو ہے وہ اس کو ذہنی طور پر قبول کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب یہ ہو گئی آئیڈیالوجی۔ اب ہم آتے ہیں سورسز آف آئیڈیالوجی کی طرف، ٹھیک ہے۔ سورسز آف آئیڈیالوجی، وہ کون سے ذرائع، کون سے سورسز ہیں جنہوں نے مل کے آخر کار ایک نظریے کو جنم دیا۔ اس میں سب سے پہلے ہے کامن ریلیجن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیالوجی کو پنپنے کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے ایک ایسی بنیاد ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس پہ چل کے ہم اپنا نسب العین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب اس میں سب سے پہلی چیز ہو گئی کامن ریلیجن۔ تو وہ لوگ، وہ قوم، چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان سے کیوں نہ ہو، کسی بھی نسل سے کیوں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر ان میں ایک چیز مشترک ہو، مثلاً ہم ابھی مذہب کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مذہب اگر مشترک ہو تو بہت سارے لوگ، بہت ساری اقوام بغیر اس سوچ کے کہ آیا یہ شخص مطلب ہندوستان کے کون سے، میں ہندوستان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم جب یہ نظریں بیان کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تب کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، 1947 سے پہلے کے وقت میں جانا پڑے گا، تبھی چیزیں صحیح طور پر ہمارے ذہن میں آ سکی۔ تو اس میں یہ ہوگا کامن ریلیجن، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں اب بھی بہت سارے اقوام رہتی ہے، اس وقت بھی مثلاً پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، کشمیری، ٹھیک ہے، بہت سارے بنگالی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بنگالیوں کی زبان علیحدہ تھی، پنجاب والوں کی زبان علیحدہ، بلوچ علیحدہ زبان بولتے ہیں، اس طرح کشمیری، پختون وغیرہ۔ لیکن جس بنیادی نقطے نے، جس چیز نے ان تمام اقوام کو ایک نقطے پہ لا کے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تھا مذہب اسلام، یعنی اسلام کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو ہے آخر کار اس نقطے پہ آ کے انہیں متفق ہونا پڑا کہ ہاں، ہم ہندوستان میں اگرچہ ایک خاصی بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اپنا کوئی وطن نہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں، ہم اپنے مطلب ثقافتی، اپنے معاشرتی، اپنے آپ سے کہ مذہبی نظریے کے تحت دنیا میں صرف 2 ممالک اب تک وجود میں آئے ہیں، پہلا ہے پاکستان اور دوسرا ہے اسرائیل۔ پاکستان اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آیا اور یہودیت جو ہے یہ یہودی نظریے کے تحت وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مطلب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان، چاہے جو بھی تھے، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے تھا، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی زبان سے، علاقے سے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب پاکستان کے نقطے میں ایسی کشش تھی، اتنی جان تھی کہ آخر کار انہیں اپنا آپ بلا کے، اپنی زبان، اپنا جغرافیہ، اپنا سب کچھ، اپنی رنگ و نسل بلا کے مطلب پاکستان کے بنیادی نقطے پہ حصول پاکستان کے لیے متفق ہونا پڑا۔ اسی طرح مطلب جس طرح ورلڈ وار 2 جاری تھی، ٹھیک ہے، 1942-43 کی بات ہے، اور ہٹلر کے ہاتھوں جو یہودی ذبح ہو رہے تھے یورپ میں، تو انہیں آ کے فلسطین میں پناہ لینا پڑی، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو دڑا دڑ پورے یورپ سے، امریکہ سے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی یہودی رہتے تھے، تو مطلب یہودیوں نے آ کے فلسطین کا رخ کیا اور اسرائیل کا بہرحال انہوں نے قیام ممکن بنا ڈالا۔ اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، جو ہے کامن ریس۔ کامن ریس مطلب نسل اگر ایک جیسی ہو تو ایک خیال کو، ایک نظریے کو تقویت دینے کے لیے مطلب پھر آسانی رہتی ہے۔ مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں ایران کی۔ ایران میں انقلاب جدید زمانے میں کیوں آیا؟ انقلابات مطلب دنیا میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن جو ایران کا جہاں تک تعلق ہے تو
بہت کم وقت میں امام خمینی نے آخر کار ان کی جو انقلابی سوچ تھی اس کو تقویت اس وجہ سے ملی اور اس لیے ملی کہ پورا ایران جو ہے ان کا تعلق ایک ہی نسل سے تھا. ٹھیک ہے, اکا دکا لوگ ہوں گے, ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ان کی جو مجموعی آبادی ہے وہ ہے ایک ہی نسل کی. تو جب نسل ایک ہوتی ہے, خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں اور مطلب فوائد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے, پھر ایسی قوم میں کسی نظریے کی بیج ڈالنا اور اس نظریے کو پروان چڑھانا یہ آسان ہوتا ہے. ایک دوسری مثال میں یہ پیش کر دوں کہ جب دوسری عالمگیر جنگ یعنی ورلڈ وار 2 کے موقع پر ہٹلر آسٹریا کو جرمنی کے ساتھ متحد کر رہا تھا اور اس نے کر بھی دیا. آسٹریا اور جرمنی متحد ہو کے لڑے تھے, ٹھیک ہے, جو اتحادی تھے ان کے خلاف. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آسٹریا کے لوگ اور جرمنی کے لوگ دونوں مطلب ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی زبان بھی جرمن زبان تھی. اس وجہ سے ہٹلر کو اپنے خیالات آسٹریا میں پھیلانے کا انہیں ایک اچھا اور سہل موقع فراہم ہوا, ٹھیک ہے, اور ان کی بات مانی بھی گئی مجموعی طور پر. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مطلب ایک ہی نسل کے لوگ ہو تو اس میں ایسی قوم میں پھر ایک نظریے کو پروان چڑھانا, ایک نظریے کو پھیلانا یہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نقطے کی طرف, تیسرا ہے کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی. یہ پھر تقریباً وہی بات ہو گئی جو کامن ریس والی ہے. جب زبان ایک ہو, ٹھیک ہے, تو چیزوں کو سمجھنا اور اپنے مقصد کے حصول تک پہنچنے میں آسانی رہتی ہے. تو برصغیر پاک و ہند کے لوگ اگرچہ زبان بھی ان کی ایک نہیں تھی اور ان کی نسل بھی ایک نہیں تھی, ان کے بہت سارے مقاصد جو ہے یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے, لیکن پھر ہم آئیں گے اسی بنیادی پہلے نمبر نقطے کی طرف جو ہے کامن ریلیجن جو ریلیجیس سوچ تھی ان میں, مذہبی سوچ یہ اتنی سٹرانگ تھی کہ اس کے آگے مطلب ریس یا لینگویج یا دوسری چیزیں جو ہے وہ بےمانی ہو کر رہ گئی. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو بھی ہے زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کسی نظریے کو دوام بخشنے کے لیے, کسی نظریے کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے. تو میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی طرف اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف ان کی ہمدردیاں اور ان کا تعلق ایک دوسرے سے کیوں اتنا گہرا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کشمیری نسل سے تعلق رکھتے ہیں, پھر ان کی زبان بھی ایک ہے, ان کا جغرافیہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی مثالیں اور بھی بہت سی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ہم آتے ہیں 4 نمبر پوائنٹ پر, کامن پولیٹیکل گولز یا پرپازز. چونکہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے جو کہ مطلب کروڑوں کی تعداد میں تھے مسلمان, ان کا نسب العین ایک تھا, ان کی سیاسی سوچ ایک ہو چکی تھی تب تک. ٹھیک ہے, اور ان کی سیاسی سوچ صرف یہ تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کر دو اور پاکستان کو مطلب بنا ڈالو, پاکستان کی تعمیر ہونی چاہیے. جو 5واں نقطہ ہے ہمارا وہ ہے کامن کسٹمز. تو رسوم و رواج جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مطلب انسان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, انسان کو کسی دوسرے کو کانوینس کرنے کے لیے کم محنت کرنا پڑتی ہے, خاص طور پر ایسی صورت میں جب زبان بھی ایک ہو, جب نسل بھی ایک ہو اور جب ان کے رسوم و رواج بھی ایک ہو. ٹھیک ہے, تو ہندوستان کے لوگ اگرچہ ان کا تعلق مختلف قبیلوں سے تھا, مختلف نسلوں سے تھا, مختلف زبانوں اور جغرافیائی عوامل سے تھا, علاقوں سے تھا, لیکن ان میں بنیادی چیز پھر وہی آ جاتی ہے کامن ریلیجن والی. لیکن یہ دوسری ذیلی چیزیں جو ہے اس کو بھی ہم مطلب بیان کریں گے. تو ان کے رسوم و رواج ایک جیسے تھے, بلکہ مسلمانوں نے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی. تو اس دوران بہت سارے ایسے اثرات, معاشرتی اثرات, سیاسی یا زبان کے اثرات وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہندوستانیوں پر پڑے, ہندوؤں پر, اور اس طرح انہوں نے انڈائریکٹلی بہت سارے ہندوانہ جو رسوم و رواج تھے یہ بھی مسلمانوں میں مطلب آ گئے. صحیح ہے, تو یہ تو خیر ہندو اور مسلمانوں کی بات ہو گئی, لیکن جہاں تک مسلمانوں کے آپس کا تعلق ہے تو ان کے رسوم و رواج جس طرح مطلب خیبر پختونخوا یا پاکستان کی کسی بھی کونے, کسی بھی علاقے کے آپ رسوم و رواج دیکھ لیں تو ان میں آپ کو یکسانیت کم از کم نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہی بات, یہی اصول
ہم تب کے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر یہ لاگو کر سکتے ہیں. ان کی چونکہ بہت سارے مفادات، ان کی سوچ، ان کے رسوم و رواج، ان کی ثقافت، ان کی زبان، بہت ساری چیزوں میں یکسانیت تھی. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مسلمان اپنے رسوم و رواج کے حوالے سے ہندوؤں سے مختلف تھے، سکھوں سے مختلف تھے. وہاں پہ جو کرسچنز رہتے تھے یا بدھسٹ رہتے تھے یا جینسٹ تھے، جو بھی تھے، ٹھیک ہے، ان میں فرق تھا. مثلا ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. اس طرح مطلب ہمارے خوراک جو ہے اس میں بھی فرق ہے، اور گائے کے گوشت والا معاملہ آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی تھی، جو ایسے رسوم و رواج تھے جو ہندو میں ایک طرح تھے اور مسلمانوں میں دوسری طرح. تو یہی بات تھی، ٹھیک ہے، کامن کسٹمز کے حوالے سے، کہ مسلمان اپنی مذہبی انفرادیت کے حوالے سے ہندو یا سکھوں وغیرہ سے مختلف تھے. ہم آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، کامن ہسٹری. تو مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے پورے برصغیر پاک و ہند کی 1000 سالہ تاریخ جو ہے، اس پر اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈال کے دیکھیں تو یہ مطلب ہماری تاریخ، ہمارے ہیرو ہندوستانیوں کے مطلب ان کے ولن تھے. اس طرح ہندوؤں کے ولن تھے، اس طرح ان کے جو ہیرو تھے وہ ہمارے مطلب ولن ٹھہرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیاز یا تصورات یہ کسی قوم میں شعور کو بیدار کرتی ہے. صحیح ہے. جس طرح یورپ کو آپ نے دیکھ کے مثال میں نے پیش کر دی کہ ان کی اگرچہ ان کا مذہب ایک تھا، لیکن ان کی زبان، ان کی نسل، ان کے دوسرے بہت سارے اغراض و مقاصد جو ہے یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. اسی وجہ سے تو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے جو سیاسی مقاصد تھے یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. بہرحال اب ہم آتے ہیں بس کمجی کو. تو بہرحال ہم ڈسکس کر رہے تھے آئیڈیاز پرووائڈ فاؤنڈیشن ٹو پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل مومنٹس، یعنی تصورات، نظریات یہ کسی معاشرتی تحریک کو یا ثقافتی تحریک کو یا کسی سیاسی تحریک کو مطلب ہو جو فیول درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نظریات کی صورت میں مطلب وہ ایندھن وہ اس کو فراہم کرتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آئیڈیاز مطلب آگے جاتے ہیں. اب آئیڈیاز موٹیویٹنگ فورس، آئیڈیا جو ہے یہ ایک موٹیویٹنگ فورس کے طور پر کام کرتی ہے. مثال کے طور پر 1867 کے جو اردو ہندی تنازعہ تھا بنارس میں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے مسلمان ایک سی زندگی گزار رہے تھے، ایک مفلوج قسم کی سیاسی اور معاشرتی زندگی گزار رہے تھے. جبکہ اس کے بعد جب سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے، انہوں نے آخر کار اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ 1000 سال تک رہنے کے باوجود پھر بھی 2 الگ اقوام ہیں، ٹھیک ہے. تو تب سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات گر کر گئی، یہ بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم ہندو سے الگ قوم ہے، اور مسلمانوں کو جو چیز چاہیے تھی، جو سوچ، جو میں کہوں گا کہ جو پش چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وہ نظریہ پاکستان نے فراہم کر دی. اب ہم آتے ہیں نظریہ آئیڈیالوجی پرووائڈس ڈسپلن. ایسی قوم جس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قوم ڈسپلن کی بھی ڈسپلن کو فالو کرے گی. اس قوم میں انتشار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس قوم میں باہمی ربط ہوگا، نظریات کا تسلسل ہوگا. صحیح ہے. آخر میں ہم آتے ہیں آئیڈیاز ڈٹرمائن نیشنل ڈیوٹیز اینڈ رائٹس. جس قوم کے پاس ایک سالڈ نظریہ ہوتا ہے، ایک سالڈ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، صحیح ہے، تو وہ قوم مطلب اس کی جو نیشنل ڈیوٹیز ہے اور اس کے قوم کے جو حقوق ہے، دونوں اس کو اس نظریے کے تحت ملتے رہتے ہیں، کیونکہ نظریے نے وہ کام کیا ہوتا ہے، اس قوم کو اس سٹیج پہ وہ لے جا چکی ہوتی ہے جہاں پہ نہ کوئی ان کا حق چھین سکتا ہے اور نہ مطلب ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے غفلت برتنے دیتی ہے. تو میرا خیال ہے میننگز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ رہتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اب تک کی یہ کلاس کافی تھی اور میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کچھ باقی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.